करते हैं चलो। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो हम आ गए हैं आयत नंबर 5 पर, और ये मेरे ख्याल में हमारा ये चौथा सेशन है। आज देखते हैं कि हमने इस आयत के बारे में क्या कुछ सीखा। इससे पहले कि हम आगे चलें, जी कोई अनम्यूट करेगा और बताएगा कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम में हमने क्या कुछ सीखा है, कुछ याद है? और कोशिश करें कि आपका जवाब 2 मिनट से ज्यादा ना हो। 2 मिनट से ज्यादा कोई बताना चाहेगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी। सर, इह्तिना का तो अभी आपने बिल्कुल इसका स्टार्ट में ही बताया। बाकी तो आपने मुत की, दिल की आगे बताया था। तो इह्तिना का तो आपने ये बताया कि इसका लिंक जो सा वो पिछली वाली वर्स से है। व इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से, कि अल्लाह ताला का जब इंसान से तारुफ हो जाता है तो फिर इंसान अपनी खुशी के साथ जब अल्लाह ताला की बात मानता है तो वहां पे फिर अल्लाह ताला को पता है कि इंसान के अंदर इंसान बेसिकली कमजोर है। तो जब हमने इबादत का तरीका भी मांगना है तो उसका भी आंसर इह्तिना है, और जब हमने उससे मदद मांगनी है तो उसका भी तरीका इह्तिना है। यानी कि अल्लाह ताला को पता है कि इंसान कमजोर है, तो ये दोनों बातें अल्लाह ताला ने ही इंसान को सिखानी भी है, मदद भी अल्लाह ताला की तरफ से ही इंसान को चाहिए। तो अल्लाह ताला ने ये तरीका भी इंसान को सिखा दिया है। इह्तिना बेसिकली ये हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि अ, हमें ये देखना है कि इह्तिना लफ्ज अरब कैसे इसको इस्तेमाल करते थे। अर्ब जो सा है इसको जैसे एक सहरा में शख्स है जो भटक गया है, उसके लिए इसको इस्तेमाल करते थे। यानी कि उसको एक रास्ता चाहिए होता है वहां से निकलने के लिए। वहां पे ना तो प्यास लगती है और ना ही भूख का एहसास होता है। उस वक्त उसको सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए रास्ता दरकार होता है। बाकी आपने एक चीज ये भी बताई थी कि अ, ये लफ्ज जो है ना वो हदिया से निकला है। और आपने एक और इह्तिना आपने बताया था ये हदिया से निकला है, और आपने बताया था इल्म और इल्म और हदायत में फर्क होता है। इल्म इंसान ओन कर सकता है लेकिन हदायत को इंसान ओन नहीं कर सकता। हदायत बेसिकली ईमान से है। और ये एक एनर्जी है, और ये इंसान की कम या ज्यादा होती रहती है। और सर बस इससे ज्यादा नहीं फिल वक्त मैं बता सकती। ठीक हो गया। खैर, माशाल्लाह, वेरी गुड। अब हम आगे जाते हैं, हमारे पास है इहदिना। सबसे पहले एक और चीज जो हमने सीखनी है, क्योंकि हमने अल्लाह ताला से मदद मांगने का तरीका भी सीखना है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला हमारी मदद करते हैं। कैसे? मिसाल के तौर पर मैंने मंजिल एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है, तो मुझे सवारी चाहिए। ठीक है, राइट। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी मदद की है किस तरीके से? कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे लिए सवारियां पैदा की हैं। ठीक है। ऐसे ही वक्त गुजरता गया, नई टेक्नोलॉजी आ गई। हिदायत से मुराद एक और भी चीज है कि इंसान जिन चीजों को इस्तेमाल करता है, मिसाल के तौर पर मेरे पास, मुझे किसी ने ब्रांड न्यू गाड़ी दी, ब्रांड न्यू गाड़ी दी। ठीक है। और पहले मैंने कभी नहीं चलाई, तो मैंने गाड़ी में बैठ के उसको स्टार्ट करके उसको चलाया और सीधा दरख्त में मार दिया। मुझ में किस चीज की कमी है? हिदायत की कमी है।
رائٹ, کہ مجھے وہ گاڑی چلانی نہیں آتی. ٹھیک ہے, ایسے ہی کسی بندے کے پاس کوئی لیپ ٹاپ ہے تو اس نے اس کے اوپر پانی پھینک دیا, یا ایک بندے کے پاس موبائل ہے, ٹھیک ہے, اس نے پانی کے اندر پھینک دیا. ٹھیک ہے, یا پھر کوئی بھی ایسی چیز ہے جو استعمال میں لانی ہے, اگر انسان کو اس کا علم نہ ہو تو وہ چیز بھی انسان کے لیے فائدہ نہیں ہو سکتی, وہ چیز بھی زحمت بن سکتی ہے, مصیبت بن سکتی ہے. تو دراصل دنیا میں جن چیزوں کے ذریعے ہم اپنی زندگی آسان کرتے ہیں, مدد چاہیے ہوتی ہے نا. مثال کے طور پہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جانے کے لیے ہمیں گاڑی چاہیے, ٹھیک ہے, منزل پر پہنچنے کے لیے سواری چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمیں کھانا کھانے کے لیے ہمیں جو ہے نا برتن چاہیے, ہمیں سبزی چاہیے, سالن چاہیے, روٹی چاہیے, یا جو بھی چیز چاہیے. تو اس کو پکانے کی بھی ایک ہدایت ہے, اس کی طریقہ کار ہے. اور اگر مجھے وہ طریقہ نہ آئے تو میں پھر بھی مصیبت میں پڑ جاؤں گا. تو صرف یہی نہیں کہ اللہ رب العزت سے ہم ہدایت کا سوال اس لیے کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے نماز کے بارے میں, اپنے قریب آنے کے بارے میں ہدایت دے, بلکہ اس اہدینہ کے اندر یہ بھی معنی مراد ہے کہ یا اللہ جس طریقے سے میں نے زندگی گزارنی ہے اور جو چیزیں میری زندگی میں میرے لیے اہم ہیں ان کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے پر بھی میری رہنمائی فرما. ٹھیک ہے, میں اپنی زندگی سے زیادہ فائدہ اٹھا سکوں, اپنے ارد گرد کے لوگوں سے زیادہ مطلب پرستی نہیں, یعنی ان کا فائدہ کر سکوں, ان کے ذریعے خود فائدہ اٹھا سکوں. ٹھیک ہے, جیسے والدین کے لیے اولاد فائدہ مند ثابت ہوتی ہے, اچھے دوست انسان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں, اچھی کمپنی انسان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے, اچھی جاب فائدہ مند ثابت ہوتی ہے. تو انسان کے لیے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور ہدایت ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ انسان دنیا کی چیزوں کو استعمال کرنے کی ہدایت رکھتا ہو. ٹھیک ہے, تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسر آتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں صرف ایک ہی ہدایت مراد نہیں ہے کہ میں نے اللہ کے عبادات کیسے کرنی ہے, بلکہ اس اہدینہ کے اندر دوسری ہدایت بھی ہے کہ ارد گرد کی جتنی بھی چیزیں میرے لیے ضروری ہیں, مجھے ان کی ضرورت ہے, ان کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی بھی مجھے ہدایت عطا فرما, تاکہ وہ بھی چیزیں جو میرے لیے ضروری ہیں وہ میرے لیے مصیبت نہ بچ جائیں. ٹھیک ہے, یہ چیز ہے. اب آگے چلتے ہیں. اہدینہ کو ہم نے کافی بریفلی سمجھ لیا. اس کے بعد ایک اور چیز تھی کہ اس کے بعد اہدینہ ہمیں ہدایت دے کیوں فرمایا اللہ تعالیٰ نے, کوئی بتائے گا کوئکلی, ایک 2 منٹ کے اندر, لیس دین 2 منٹس, کہ اہدینہ کے اندر نہ ہمیں ہدایت دے کیوں کہا, مجھے ہدایت دے کیوں نہیں کہا؟ تاکہ سر انسان سیلفش نہ ہو. جزاکم اللہ خیر, ماشاء اللہ. ہاں, تو انسان کو ہمدردی کا احساس, تنہائی میں بھی دوسروں کے بارے میں فکر کرنے کا اللہ تعالیٰ نے سلیقہ سکھایا ہے. چاہے میں اکیلا نماز پڑھ رہا ہوں, چاہے میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں, چاہے میں تہجد پڑھ رہا ہوں, یہ جس طریقے سے بھی, جب میں سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہوں تو میں اپنے لیے دعا نہیں مانگتا. ٹھیک ہے, اور ایک اور چیز, ہدایت ایک اور چیز ہے جو ہم نے سیکھنی ہے. ہدایت ہم نماز میں بار بار پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ, تو 17 فرض ہے دن کے اندر. ٹھیک ہے, 2 فجر کے, ٹھیک ہے, 4 ظہر کے, 4 عصر کے, 10 ہو گئے. ٹھیک ہے, اور 3 مغرب کے, 13, اور 4 عشاء کے. ٹھیک ہے, یہ 17 تو فرض ہی ہو گئے کنفرم. اس کے علاوہ 12 سنتیں ہیں, تو 12 سنتیں شامل کر لیں. ٹھیک ہے, تو یہ 17 12 تقریباً بن جاتے ہیں ٹوٹل 29. ٹھیک ہے, 29 بار انسان اللہ رب العزت سے ہدایت کی دعا کرتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہاں پہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے کہ ہدایت مجھے بار بار چاہیے, ہدایت مجھے بار بار چاہیے. جیسے ہم نے سیکھا نا کہ علم کو آن کر سکتے ہیں, ہدایت کو آن نہیں کر سکتے. جس چیز کو آپ آن نہ کر سکیں, یو نیڈ اٹ اگین اینڈ اگین. جیسے کہ پیاس ہے, ٹھیک ہے, جیسے ہمیں پانی کی طلب ہر 2 گھنٹے بعد, 3 گھنٹے بعد پیش آتی ہے, وی ڈرنک سم واٹر. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ میں نے پانی پی لیا ہے, آئی نیور گونا نیڈ اٹ, مجھے کبھی ضرورت پیش نہیں آئے گی. نہیں, مجھے زندگی میں سروائیو کرنے کے لیے جیسے پانی بار بار چاہیے, ایسے ہی مجھے ہدایت بھی بار بار چاہیے. اچھا, اب اس کے بعد ایک اور جو اہم چیز ہے, اہدنا, اللہ اکبر, ہمیں ہدایت دے. ٹھیک ہے, سیلفشنس کے بارے میں ہم نے اچھے خاصے طریقے سے سمجھ لیا ہے کہ انسان مومن ہو خود غرض نہیں ہو سکتا, مومن ہو اور خود غرض ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, ہاں, آخرت کے معاملے میں بھی انسان خود غرض نہیں ہو سکتا. یہ نہیں کہ میری آخرت بن جائے باقی جائے بھاڑ میں, ایسا بھی ممکن نہیں. یعنی یہ دین اتنا
اتنا احساس رکھتا ہے ایک دوسرے کا کہ میں تو اپنی آخرت بھی اکیلا نہیں سنوار سکتا. اچھا ایک اور چیز یہاں پہ، ایک اور جو چیز مزے کی ہے کہ چونکہ کولیکٹیونیس ہے اس کے اندر، جماعت ہے اس کے اندر کہ ہم سب کو ہدایت دے، اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ میں اکیلا ہدایت پہ نہیں چل سکتا. آئی نیڈ پیپل اراؤنڈ می، دوز ہو آر واکنگ آن دا سیم پاتھ. یعنی مجھے میرے ارد گرد مسلمان چاہیے تاکہ میں اپنے ہدایت کے راستے پہ قائم رہ سکوں. اس کا ایک یہی معنی ہے. پوائنٹ سمجھ آیا ویسے؟ میں اکیلے رہتے ہوئے ہدایت کا دعویٰ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. سر یہ ریپیٹ کر، مجھے تو نہیں سمجھ آیا. اس کا مطلب میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہاں ٹھیک ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ پانی تو بندے نے اکیلے پی لیا، ٹھیک ہے، پیاس ختم ہو گئی، لیکن ہدایت کی جب باری آتی ہے تو میں اکیلے، ایک تو ہوتا ہے کہ میں اپنے اکیلے کے لیے نہیں مانگ سکتا، اور اس سے ایک جو اور چیز مراد ہے کہ میں اکیلا ہدایت پہ بھی نہیں چل سکتا. آئی نیڈ پیپل اراؤنڈ می. میرے ارد گرد جتنے نیک لوگ زیادہ ہوں گے میرے لیے اتنا ہی ہدایت کے راستے پہ چلنا آسان ہوگا، میرے لیے ہدایت اتنی ہی آسان ہو جائے گی. آپ سمجھائی بات؟ جی سر، یعنی کہ ہمیں ایک گروپ یا ایک کلسٹر کی ضرورت ہوتی ہے. ہاں جی. یعنی ہمیں دا اونلی وے، اب پاکستان میں تو بہت سسٹم برباد ہو چکا ہے کہ مسجد میں تو خواتین کا جانا ویسے بند ہو چکا ہے. یہاں پہ تو ابھی الحمدللہ ہے، امریکہ کے اندر تو اس چیز کا ٹرینڈ ہے، عرب کے اندر بھی ہے کہ خواتین مسجد میں ویسے ہی جاتی ہیں جیسے بندے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ ماشاء اللہ، لیکن اکثر خواتین مسجد میں جاتی ہیں. اچھا مسجد میں جانے کا مقصد کیا ہے؟ مسجد میں جانے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو وہ انرجی میسر آتی ہے، روحانیت میسر آتی ہے نیک لوگوں کی وجہ سے، نمبر ایک. نمبر دو، جب وہاں پہ جاتے ہیں آپ ان لوگوں کو دیکھ کے آپ کا ایمان مزید بڑھتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو زیادہ انکریجمنٹ ملتی ہے نیک اعمال کرنے پر. کیوں؟ جب ہم مکہ میں جاتے ہیں تو ہمیں رونا آنا شروع ہو جاتا ہے. کیوں؟ ہم بہت زیادہ عبادت کرنا چاہتے ہیں. کیوں؟ ہم کوئی نماز کو لیٹ ہونا نہیں چاہتے کہ نماز سے لیٹ ہو جائیں. ہم کیوں نہیں چاہتے کہ ہمارا وقت مسجد سے باہر گزرے. ہم کیوں نہیں چاہتے؟ ہم کیوں چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ وقت مسجد کے اندر گزرے. کیوں؟ کیونکہ وہاں کا انوائرمنٹ، ارد گرد کی چیزیں ہمیں افیکٹ کرتی ہیں، وہاں سے ہمیں مزید انرجی ملتی ہے. کیوں؟ رمضان کے مہینے کے اندر مسجد کے اندر بیٹھ کے آپ کا ایمان ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے. کیوں؟ اور اگر آپ عمرے پہ رمضان کے مہینے میں حرم میں ہو تو یو آر آن اندر لیول. ٹھیک ہے. آپ کا ایمان کا ٹوٹلی ڈفرینٹ لیول ہوگا اس وقت. کیوں؟ کیونکہ آپ کو انوائرمنٹ میں میسر آتا ہے، ارد گرد ایک ہی چیز نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. آپ کے کانوں سے جو انرجی ابزرو ہو رہی ہے وہ بھی عبادت ہے، جو آنکھوں سے ابزرو ہو رہی ہے وہ بھی عبادت ہے. ٹھیک ہے. جو خوشبو کی شکل میں آ رہی ہے وہ بھی عبادت ہے. جو آپ بول رہے ہیں وہ بھی عبادت ہے. جہاں پہ کھڑے ہیں وہ بھی عبادت ہے. ٹھیک ہے. جو دیواریں ہیں وہ بھی مسجد کی ہیں. تو the whole thing around you becomes a source of energy that boosts your ایمان. ٹھیک ہے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ حلقات ہوں لوگ آپ اپنے گھروں میں انوائٹ کریں. ٹھیک ہے. خواتین کو گھروں میں انوائٹ کریں، یا مسجد میں جائیں، یا کوئی اور آپ کو انوائٹ کر رہا ہے تو ایسی اپرچونٹی کو مس نہ کریں. اچھا اب آ جائیں اگلی بات، اہدنا، ہمیں ہدایت دے. تو بہت ساری چیزیں سیکھ لی ہم نے. ٹھیک ہے. سیلفشنس چلی گئی، کولیکٹیونیس جماعت آ گئی. ٹھیک ہے. اکٹھے ہو کے ایک دوسرے کا احساس آ گیا، ایک دوسرے کے بارے میں دعا کرنی ہے. اب اس میں ایک اور بھی طریقہ بھی ہم نے سیکھ لیا کہ جیسے میں اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں، ہدایت مانگ رہا ہوں، تو میں کیسے کسی کے لیے جہنم یا کفر کی خواہش کر سکتا ہوں، میں کیسے کسی کو جہنمی ثابت کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. اور اگر بندہ مجھے فرض کیا کہ میں نے ایک بندے کو دیکھ لیا کہ وہ بندہ بہت بڑا جرم کر رہا ہے، فور ایگزامپل آئی saw them doing it right، تو پھر بھی میں اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ اب تم جہنمی ہو گئے ہو. آئی ڈونٹ ہیو رائٹ. میرے پاس یہ سرٹیفکیشن نہیں ہے کہ میں کسی کو جہنمی بنا دوں یا کسی کو گمراہ ثابت کر دوں. ٹھیک ہے. میں کیا کروں گا؟ میں اس کو بتاؤں گا یہ عمل آپ کا، ہاں یہ عمل آپ کا غلط تھا. آپ غلط نہیں ہے، عمل تو ہر کسی سے ہو سکتا ہے، اعمال غلط ہوتے ہیں، انسان غلط نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی انسان کی خوبصورتی جو ہمیں یہاں سے میسر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی کی اصلاح کریں تو اس پہ انسان کو جج نہ کریں. غلطیاں تو سب سے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو غلطی کو برا کہیں، انسان کو برا نہ کہیں. ٹھیک ہے. اہدنا، ہمیں ہدایت دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی کو کسی بھی لحاظ سے
जहन्नमी बनाने की, जहन्नमी साबित करने की, गुनाह साबित गुने सॉरी गुमराह साबित करने की, या काफर साबित करने की कोशिश नहीं कर सकता। क्यों? नमाज में तो मैंने थोड़ी देर पहले ही दुआ मांगी है, या अल्लाह मुझे हमें हिदायत अता फरमा। तो अगर मुझे हिदायत की जरूरत है तो इसका मतलब है उस बंदे को भी हिदायत की जरूरत है, जिसको मैं जहन्नमी साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ या काफर साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, अब आ जाए आगे। इहदिना, इहदिना के बाद हमारे पास है लफ्ज अस्सिरात। सिरात, रास्ता। कुरान मजीद में सबील का मतलब भी रास्ता है, तरीक का मतलब भी रास्ता है। तो ये जो है, ये सबील का इस्तेमाल क्यों हुआ है, और ये सूरह फातिहा में ही इस्तेमाल क्यों हुआ है? यानी यहाँ पे भी इस्तेमाल हो सकता था, एहदिन सबील अल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा, और तरीक अल मुस्तकीम, सीधा रास्ता दिखा। सिरात अल मुस्तकीम क्यों आया, ये सवाल है। ठीक है, अब इस पे हमने गौर करना है। जहां तक बात है इहदिन सिरात अल मुस्तकीम, लफज सिरात की, सिरात को हम पहले बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम सबील को देख लें, सबील को और तरीक को। जो लफज तरीक है वो तुर्क से बना है, तुर्क से, और कौफ। इसका मतलब ये होता है कि नॉक करना, यानी किसी के दरवाजे पे खटखटाना। और इसका जो दूसरा माना ये बनता है कि वो रास्ता जहाँ पे चल चल के, वो छोटा रास्ता जहाँ पे लोगों ने चल चल के निशान डाल दिए, यानी लोगों के चलने की वजह से निशान पड़ गए। ठीक है, पगडंडी कह लें या कच्चा रास्ता कह लें, ठीक है, उसे तरीक बोलते हैं। और सबील होता है उससे बड़ा रास्ता, यानी तरीक हाईवे कह लें, ठीक है, हाईवे मिसाल के तौर पे। ठीक है, छोटी सड़कें हाईवे से मिलती हैं। ठीक है, सबील बड़ा रास्ता होता है जहाँ पे जो खुला होता है, और जो है ना वो अ, अ, अच्छा, मजे की बात है कि चूंकि तरीक की जमा तराइक है और सबील की जमा सुबुल है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि बहुत से रास्ते मुमकिन हो सकते हैं। तो बहुत से छोटे रास्ते मुमकिन हो सकते हैं जो मिल के आगे जाके सबील को मिलते हों, और बहुत से बड़े रास्ते, बड़ी सड़कें, बड़े हाईवे होते हैं जो मिल करके आगे एक ऐसे रास्ते को मिलते हैं जो कि सिर्फ एक ही रास्ता होता है, जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क के लिए, या एक सूबे से दूसरे सूबे तक, या एक बड़े शहर से दूसरे बड़े शहर को मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब जब वापस आते हैं लफ्ज सिरात पर। सिरात लफ्ज सुरात से बना है, जो कि अरबी के अंदर एक ऐसी तलवार को कहा जाता है जो सीधी हो, बिल्कुल सीधी हो। होती है ना कुछ तलवारें आगे जाके थोड़ी सी बेंड हो जाती हैं, आगे जाके बेंड हो जाती हैं, लेकिन ये वो तलवार है जो आगे से जाके बिल्कुल नोक बन जाए। ठीक है, ना वो मुड़े ना, बिल्कुल सीधी हो, लेकिन आगे जाके बेंड हो, आगे जाके नोक बन जाए उसकी, उसको सिरात कहते हैं। ठीक है, सुरात। अच्छा, अब सुरात उस रास्ते को भी कहते हैं जो बहुत खुला हो, कुशादा हो। लेकिन खूबसूरती यह है कि ये जो रास्ता है सुरात, ये अकेला होता है, यानी सुरात की जमा नहीं, सिरात की जमा नहीं। जैसे तराइक, तरीक की जमा थी तराइक, सबील की जमा थी सुबुल। लेकिन खूबसूरती यह है कि ये जो रास्ता है जिसकी हम दुआ कर रहे हैं, ये अकेला है, यानी सीधा है, और इसकी जमा नहीं है, यानी इसके मुतबादल और रास्ते मौजूद नहीं है। इसीलिए पुल सिरात जो है, जो हम जाते हैं कयामत के दिन पुल सिरात, ठीक है, तो वहां पे भी लफ्ज सिरात इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि एक रास्ते से क्रॉस करने के लिए दूसरा कोई और पुल नहीं होगा, वो अकेला ही पुल सिरात होगा। ठीक है, ऐसे ही वो रास्ता जो अकेला हो, बहुत वसी हो, और आ, बिल्कुल सीधा हो, उसे बोलते हैं सिरात। अच्छा जी, अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने इसका क्यों इस्तेमाल किया है। इसको मजीद हम समझेंगे क्योंकि इट्स प्रीटी डिटेल्ड थिंग। आगे आगे जी, मुस्तकीम, मुस्तकीम को थोड़ा सा समझ लें, फिर हम इसकी मजीद तफसील में जाएंगे। मुस्तकीम, ये लफ्ज कायम से आया है, कायम से, कायम और क्याम से। ठीक है, इस्तिकामा होता है खड़े होना, किसी को खड़े होने का कहना। मुस्तकीम होता है सीधा, लेकिन जो ऊपर को जाए सीधा, और जो ऊपर को जाए। अब अल्लाह ताला चाहते तो
सिरात सवा सिरात भी कह सकते हैं, सवा सिरात। सवा का मतलब भी सीधा होता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं जो ऊपर को जाए। मुस्तकीम का मतलब ये है ऐसा सीधा रास्ता। सिरात मुस्तकीम का मतलब ये है ऐसा सीधा रास्ता जो सीधा ऊपर को जाए। बात समझ आ रही? जी सर। हाँ। अच्छा, अब होता क्या है, अब इसके पीछे साइंस क्या है, अब हमने इस पे गौर करना है। पहले वापस आ जाएं, इहदिना। जब हम हिदायत का सवाल करते हैं तो जहन में तो आना चाहिए ना कि रस्ते की तरफ हिदायत कर, रस्ते की तरफ, तो की तरफ के लिए अरबी के अंदर ली इस्तेमाल होता है, सॉरी इला, इला इस्तेमाल होता है। तो सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई फरमा, तो तर्जमा आयत ऐसी होनी चाहिए थी इहदिना इलस सिरातल मुस्तकीम। ये तो एक तर्जमा। वो क्यों? वो ये होता है, इसका मतलब ये होना था कि अगर इलस इहदिना इलस सिरातल मुस्तकीम होता तो इसका मतलब ये होना था कि जैसे आप किसी बंदे से कहें कि भाई मैंने हॉस्पिटल जाना है, या मैंने डॉक्टर के पास जाना, फलां डॉक्टर के पास जाना है, तो वो बैठे ही आपको कहे कि आप यहाँ से वैसे ये रास्ता लें और यहाँ से ऐसे जाएं, आप पहुंच जाएंगे। उसने बैठे ही आपको रहनुमाई दे दी है और उसने और कुछ नहीं किया। ये होगा इलस सिरातल मुस्तकीम। ठीक है, ये था एक। दूसरा है इहदिना लिस्सिरात, यानी सीधे रास्ते के लिए जो है ना हमारी रहनुमाई फरमा। अब इसका मतलब क्या होना था? कुरान मजीद में है कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाजा। ठीक है, जब हम जन्नत में चले जाएंगे तो हम अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा फरमाएंगे। हदाना लिहाजा, हमारी हिदायत फरमाई, रहनुमाई फरमाई यहाँ तक। अब ली का मतलब क्या होगा? अब आपने एक बंदे से हिदायत मांगी, रहनुमाई मांगी कि मैंने हॉस्पिटल तक जाना है। फर्ज किया मैंने आपसे पूछा या आपने मुझसे पूछा, तो मैं ये कहूँ कि ऐसे करें आप, मुझे रहनुमाई चाहिए हॉस्पिटल तक, और आप कहें मैं फारिग हूं, चलो मैं आपके साथ चलता हूं, मैं आपके साथ चलता हूं। ये था कि आप मेरे साथ जाएं और मुझे मंजिल तक छोड़ के आए। ये भी रहनुमाई है। एक था आपने बैठ के कह दिया कि आप यहां से ऐसे चले जाएं। एक था आप मेरे साथ जाएं। ठीक है, वो था एहदिना एहदी लिस सिरातल मुस्तकीम, एहदिना लिस सिरातल मुस्तकीम। अच्छा, अब अल्लाह ताला ने ये भी नहीं इस्तेमाल किया। अब एक और तरीका ये है कि आप ये कहें मुझे हॉस्पिटल जाना है, आप कहें कि ऐसे करें आप मुझे काल मिला ले। नहीं, जहां पे आपको मुश्किल पेश आए मुझे काल मिला लेना। पहले था, पहले दर्जे पर आपने रहनुमाई मुझे एक दफा ही बता दिया और उसके बाद दैट्स इट। वो तो मुश्किल हो सकता है, मुझे बार बार किसी और की जरूरत पेश आएगी। दूसरा ये था कि आपने कहा कि मैं आपके साथ चलता हूँ या आपके साथ चलती हूँ, छोड़ के आती हूँ वहां तक, मुझे रास्ते का पता है। ये था दूसरा तरीका। तीसरा तरीका ये है कि आप ये कहें कि मैं नहीं आ रहा आपके साथ, लेकिन आप मुझे कॉल कर लीजिएगा जब जरूरत पेश आए, या अभी से कॉल मिला लें। आई विल गाइड यू स्टेप बाय स्टेप। यहां से निकलें चुबुर्जी से, चुबुर्जी से आप राइट लें। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट चुबुर्जी से आगे, ठीक है, लेकिन फर्ज किया वहां से आपने अगले चौक का बताया, वहां से बोला आप राइट लें, फोन पे बंदा है, आप बता रहे हैं कि ये साइन है, वो कहे हाँ ये साइन है। अच्छा, यहाँ से आप राइट ले लें, आपने राइट ले लिया, आगे जाके ये आपको ये साइन नजर आ रहा है, ये दुकान नजर आ रही है, आपने कहा जी दुकान नजर आ रही है, यहाँ से लेफ्ट ले लें, आपने लेफ्ट ले लिया। अच्छा, अब यहाँ से जाएं, यहाँ से आपको फला तीन चार ऐसे इस किस्म के मकान नजर आ रहे हैं, आपने कहा जी नजर आ रहे हैं, तो ये इन मकानों के पिछली वाली गली में ये है, ये जहाँ पे आप जाना चाह रहे हैं। तो यहाँ से आगे एक चौक आएगा जहाँ पे आपको जो है ना वो ट्रांसफार्मर नजर आएगा, आप कहेंगे जी हाँ नजर आया। तो स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस, बट द पर्सन इज नॉट विद यू। ठीक है, गाइडेंस तो मिल रही है लेकिन बंदा आपके साथ नहीं। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है कि आप अकेले तो जा रहे हैं, रहनुमाई तो मिल रही है, लेकिन हो सकता है कि मुसीबत पड़े तो आपके पास कोई और बंदा हो ही ना। ठीक है, आप लूटे जा सकते हैं, आपको मुसीबत पड़ सकती है। तो ये रहनुमाई तो मिल रही है, लेकिन आपकी जान खतरे में पड़ सकती है, आपको जरूरत पेश आ सकती है, लेकिन वो बंदा जो आपकी रहनुमाई कर रहा है इज नॉट विद यू। ठीक है, अब ये तीनों माने जरूरत भी है। अब मैं अगर सीधे रास्ते पे चलना चाहता हूं तो मैं तो पहले नंबर पे कहूंगा या अल्लाह मैं तो चल ही नहीं सकता। तो अभी तो मैंने कहा एह दिन हमें हिदायत दे, मेरी रहनुमाई कर, मैं नहीं चल सकता, मेरे साथ मेरी रहनुमाई फरमा। अल्लाह ताला ने कहा कि अच्छा मैं तेरी रहनुमाई कर देता हूँ,
ٹھیک ہے. جب میرے ساتھ تیرا کنیکشن دلی طور پہ نہ ملے تو قرآن پڑھ لینا, تیری رہنمائی ہو جائے گی. پہلا جواب اللہ تعالیٰ نے دے دیا. اچھا, اب اگر ایسا بھی نہ ہو تو مجھے یاد کرتے رہنا, میں تیری رہنمائی کرتا رہوں گا. ٹھیک ہے. اگر ایسا بھی ناممکن ہو, نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم تو تیری شاہ رگ کے قریب ہیں. تو تینوں تینوں ضرورتیں تھیں ہمیں, تینوں ضرورتیں تھیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان تینوں ضرورتوں کو الا بھی ہٹا کے, لی بھی ہٹا کے, اور ہر وہ پراپوزیشن جس کے استعمال کے ذریعے یہ معنی آنے تھے, اللہ تعالیٰ نے سب ہٹا کے سیدھا الصراط لے آئے اور ان سارے معنوں کو کور کر دیا کہ میں تمہارے ساتھ بھی ہوں گا. مجھے پتا تم اکیلے راستے پہ نہیں چل سکتے, مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم بھول سکتے ہو, اس لیے میں تمہیں یاد کرا دوں گا. یہ بھی نہیں, میں نے آپ کو مینول بھی دے دی ہے تاکہ جب ضرورت پیش آئے تو کھول کے پڑھ لو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس لیے اللہ رب العزت نے نہ الہ کا استعمال کیا ہے نہ لی کا استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے, تاکہ انسان کو کسی قسم کی کنفیوژن باقی نہ بچے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ, میں بے بس ہوں, میں بے کار ہوں, میں نہ کارا ہوں, میں پنجابی کا وہ لفظ میں ٹکن ہوں, آئی کین ڈو نتھنگ, رائٹ. ٹکن تو پھر بھی کسی کام آ جاتا ہے, جسٹ بینگ سیلی. تو وہ تو پھر بھی ایک باٹل کو کور کر لیتا ہے, میں تو کسی بھی قابل نہیں ہوں. یا اللہ تو پھر تیرے بغیر تو میں کچھ بھی نہیں ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے تسلی دی, دلاسا دیا, نو وریز, میں تجھے ایک مینول ہینڈ بک بھی دے رہا ہوں, یو کین اوپن اٹ اپ ٹو گیٹ گائیڈنس. اور اگر ایسا نہ ہو, مجھے یاد کرو, میں آپ کے ساتھ ہوں, اور اگر پھر بھی آپ کو, میں آپ کو رہنمائی کر دوں گا, آپ کے دل کو کھول دوں گا. ٹھیک ہے, جیسے الہامات کی شکل میں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ہوتی رہتی ہے انسان کی, اللہ تعالیٰ ہر وقت رہنمائی کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. جب ہم کبھی نظر کے مضمون پہ بات کریں گے کہ نظر کیسے لگتی ہے, یا لگتی بھی ہے یا نہیں لگتی ہے, تو اس موضوع پہ آ کے ہم اس بات مضمون کو کور کریں گے انشاءاللہ کبھی. اچھا, اب میں نے کہا کہ نہیں, میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں مینول سے وہ ایسے گائیڈنس حاصل کر سکوں, کیونکہ میں اتنا جاہل ہوں, مجھے نہیں طریقہ آتا گائیڈنس حاصل کرنے کا, مثال کے طور پر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ سے پھر اہدنا الصراط المستقیم پڑھنا شروع کر دو. ٹھیک ہے. تو میں تیری رہنمائی کرتا رہوں گا. ٹھیک ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ میں صبح فجر کی نماز پڑھتا ہوں, اہدنا الصراط المستقیم. کیوں؟ یا اللہ, صبح سے لے کے فجر کی نماز سے لے کے ظہر تک بہت سے فیصلے کرنے ہوں گے مجھے, اور عین ممکن ہے میں غلط فیصلے کر جاؤں, تو میری رہنمائی کر دے. ٹھیک ہے. اب ظہر پڑی ہے تو ہو سکتا ہے عصر تک مجھے بہت سے فیصلے کرنے پڑیں گے, یا اللہ مجھے تیری رہنمائی چاہیے تاکہ میں صحیح فیصلوں کا انتخاب کر سکوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد عصر پڑھ لی ہے, مغرب تک مجھے پھر سے بہت سے فیصلے کرنے ہوں گے, یا اللہ تیری ہی رہنمائی کی وجہ سے میں صحیح فیصلے کر سکوں گا, میری مدد فرما. اس کے بعد آتی ہے عشاء کی نماز. تو مغرب کے بعد میں جب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں, یا اللہ ابھی تو دن ختم نہیں ہوا, عشاء بھی پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. ابھی بھی ٹائم باقی ہے, باقی ٹائم کے دوران بھی مجھ سے غلط فیصلے نہ ہوں, میری رہنمائی فرمانا. اور یہاں پہ میں ایک آپ کو ٹیکنیک بتاتا چلوں کہ اگر بندے کو یہ لگتا ہو کہ میں گناہوں سے نہیں بچ سکتا, یا مجھے گناہوں سے میں کیسے بچوں, تو اس کے لیے شرط ہے کہ وہ بندہ نماز پڑھے. جب فجر پڑھ لے تو اپنے آپ سے وعدہ کر لے کہ ظہر تک کوئی گناہ نہیں کرنا, اس کے علاوہ نہیں سوچنا, ظہر تک اپنے آپ کو بچا لے. جب ظہر پڑھ لے, اللہ کا شکر ادا کرے اگر کوئی گناہ نہ ہوا ہو, اور اس کے بعد اپنے آپ کو ظہر سے لے کے عصر تک محفوظ کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے, یا اللہ میں نے ظہر تک اپنے آپ کو محفوظ کر لیا, اب مجھے عصر تک بھی محفوظ فرما. اور جب عصر بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں محفوظ رہ کر وہ نماز پڑھ لے, ٹھیک ہے, پھر عصر کے بعد مغرب تک اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرے, یا اللہ میں نے عصر بھی تیری رحمت کے ساتھ محفوظ, گناہوں سے محفوظ رہ کر پڑھ لیے, اب میری مغرب تک رہنمائی فرما. جب مغرب پڑھ لے پھر عشاء تک, اور کوشش کرے عشاء کے فوراً بس ہو جائے, تو گناہوں سے بچنا مشکل نہیں ہے. کیوں؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, جو نماز ہے وہ انسان کو برائی سے اور بے حیائی سے روکتی ہے, اور اگر نماز نہیں روک رہی تو سمجھ لے کہ نماز خطرے میں ہے. اچھا, یہ نماز نہیں پڑھ رہی. اچھا, اب واپس آ جائیں. اب چونکہ اللہ رب العزت نے ہر طریقے کی ممکنہ گنجائش کہ میں اللہ کی رحمت سے, ہدایت سے محروم رہ سکتا تھا, اللہ نے وہ تمام اشکالات دور کر دی کہ تم مانگ صحیح, ہدایت میں ضرور دوں گا. اچھا, مزے کی بات یہ ہے, دو ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ رب العزت سے انسان مانگے, اللہ رب العزت ہر حال میں دیتے ہیں, اور اللہ کی قسم دیتے ہیں. دو ایسی چیزیں, کوئی بتائے گا کون کون سی؟
ہدایت. ماشاءاللہ. اور ایک اور چیز. وہ سر میرے ذہن میں نہیں آ رہی. ایمان. کوئی اور کوئی تو وہ تو ایک ہی چیز ہوگی. کوئی اور ٹرائی کرے گا؟ کون سی دوسری ایسی چیز ہے جب ہم اللہ سے جب بھی مانگے اللہ تعالیٰ ضرور دیتے ہیں، ہر حال میں دیتے ہیں؟ اینی باڈی؟ ہدایت پہلی چیز، دوسری چیز. رائز کوئی بتائے گا؟ بہت خاموشی. میری آواز بھی صحیح آ رہی باقی لوگوں کو کہ نہیں؟ میرا خیال ہے کہ سر چیٹ میں کسی نے لکھا ہے مغفرت. تو آپ کی آواز جزاکم صحیح اللہ ہوگی. خیر. ہاں جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دس جینیس. یس. اتنی جلدی مجھے جواب ملتا نہیں جتنی جلدی یہ جواب مل گیا. ماشاء اللہ جی. سر یہ اسوا نے لکھا ہے، اسوا نے. ماشاء اللہ جی. تھینک یو. ہاں جی، تو ایک ہے ہدایت اور ایک ہے معافی. کیونکہ یہ دونوں چیزیں انسان کے کنٹرول میں نہیں ہیں. دونوں چیزیں انسان کے کنٹرول میں نہیں ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے ان کا وعدہ کیا ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ سب لوگوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اچھا، اب ایک چیز دوسری تھی ہدایت، سمجھ آ گئی. لیکن اس کے علاوہ یعنی دنیاوی جو بھی چیز ہے ہمیں مانگنے کی ضرورت نہیں. یقین کریں ہمیں مانگنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ رزق تو پہلے لکھ دیا گیا ہے. اولاد بھی لکھ دی گئی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ رزق بھی لکھ دیا گیا ہے. وہ ملنا ہی ملنا ہے. دا اونلی تھنگ آئی شوڈ وری اباؤٹ از مائی ہدایہ اینڈ مائی سینس. کیوں؟ میں ان کا رسپانسبل ہوں. رزق کا رسپانسبل اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے. رشتے کے رسپانسبل اللہ تعالیٰ ہے. اولاد کے رسپانسبل اللہ تعالیٰ. رشتہ ہو، خواہ میاں بیوی کا معاملہ ہو، ٹھیک ہے، شادی کا معاملہ ہو، یا بہن بھائیوں کا معاملہ ہو، خواہ اولاد کا معاملہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کنفرم ہے. ہم ان سے ہو ہی نہیں سکتا کہ میں دعا کروں یا اللہ مجھے جو ہے نا فلاں شخص جیسا بچہ نہ دینا یا بھائی نہ دینا. ہو ہی نہیں سکتا. میرے نصیب میں جو بن مانگے ہی بھائی بہنیں آ چکی ہیں وہ میرے نصیب میں ہیں. جو اولاد مجھے ملنی ہے ملنی. ٹھیک ہے. تو یہ مجھے اس کے لیے میں چوائس نہیں کر سکتا ہے. آئی کین ڈیزائن دیم. اٹس گنا ہیپن. لیکن ہدایت اور مغفرت ایسی چیزیں جو مجھے مانگنی پڑے گی. اور اللہ کی رحمت دیکھو، جو چیزیں ہمیں مانگنی چاہیے وہ فوری طور پر ملتی بھی ہیں. ہم وہ مانگتے نہیں، ان کی پرواہ نہیں کرتے. اور میری رسپانسبلٹی بھی ہے. ہدایت پر چلنا میری ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا میں ذمہ دار بھی ہوں گا. میں گناہوں کا میں خود ذمہ دار ہوں. دنیا کی دولت جو ہے وہ میری ذمہ داری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہوئی ہے، اس کی مجھے فکر ہے. جس کی اللہ نے ذمہ داری لی ہے اس کی مجھے فکر ہے. جو میری ذمہ داری ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ ہے نا کہ انسان تو ہے ہی نہ شکرا، ہے ہی نہ شکرا. یعنی جس چیز کا میں نے ذمہ داری لی ہے اس کی فکر چھوڑ، اور جو تو نے خود ذمہ داری لی ہے کم سے کم اس کی تو فکر کر. اہدنا الصراط المستقیم. اب ایک چیز دوسرا ہم نے ترجمہ یہ سیکھا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب تو ہم اللہ تعالیٰ سے جس چیز کی دعا کر رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں رستے کی ہدایت دے. ٹھیک ہے. سیدھے اور بلندی والا رستہ، سیدھا اور بلندی والا رستہ، یہ ترجمہ ایسا بنے گا. سیدھا اور بلندی والے رستے کی ہمیں ہدایت دے. مستقیم کی وجہ سے ہم ترجمہ ایسا کرتے نہیں، اس لیے ہمیں ہمارے کھانے میں نہیں بات پڑتی. اچھا، کیوں ایسا ہے؟ پہلے نمبر پر یہ رستہ بہت چوڑا ہے. اس کا مطلب یہ کہ ایک بندہ نہیں، کئی بندے چل سکتے ہیں. اب چونکہ رستہ ہے تو کوئی آگے ہو سکتا ہے، کوئی پیچھے ہو سکتا ہے. اب کوئی بندہ کوئی چھوٹے سے رستے سے چلا
ترائق عقیدہ دا، ترائق چھوٹے چھوٹے رستے، ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے رستوں سے چلتے ہوئے وہ سبیل پہ آیا، بڑے بڑے چوڑے ہائی ویز پہ آ گیا، ٹھیک ہے، شہر میں کے اندر بڑے بڑے ہائی ویز بھی ہوتے ہیں، گلیوں محلوں سے نکل کے آپ ہائی وے پہ آتے ہیں، ہائی وے سے نکل کر آپ ایک موٹر وے پہ آتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ ایک ہی راستہ ہوتا ہے اسلام آباد سے لاہور تک، ٹھیک ہے، یا لاہور سے کراچی تک، یا ایک ہی موٹر وے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس پہ ہوتے ہیں یہاں پہ تو ایگزٹ بنے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو راستہ ہے یہ تو ٹرولی اسٹریٹ۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جو بندہ اس راستے پہ آ جائے، خواہ وہ ایک قدم چلے، خواہ وہ 1 مائل چلے، خواہ وہ 1,00,000 مائل چل جائے، مر گیا کامیاب ہو گیا۔ اور اس سے ایک اور بھی بات پتہ چلی کہ اگر تو میں سوال رستے کا کر رہا ہوں، تو میں تو خود اس راستے پہ ہوں، تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ کون کتنا آگے ہے، کون کتنا آگے، کون کتنا پیچھے، مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ مجھے نہیں پتہ چل سکتا، کیوں؟ میں تو خود ایک راستے پہ چل رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کوئی بندہ جو ہے نا مجھے لگے کہ وہ بہت پیچھے، لیکن ہو سکتا ہے بہت آگے ہو، ٹھیک ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ مجھے لگے کہ یہ بہت آگے ہے اور وہ بہت پیچھے ہو، میرے پاس پیمانہ ہی نہیں ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ مجھے وہ راستہ مل جائے۔ جب راستے کی دعا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تو خود منزل کا متلاشی ہوں، میں تو خود منزل پر نہیں پہنچا۔ میں تب لوگوں کو کہہ سکتا ہوں کہ تم گمراہ ہو، تم بھٹک گئے ہو، تم جہنم میں جاؤ گے، تم یہ ہو، تم وہ ہو، بلا بلا، جب میں خود منزل پر پہنچ چکا ہوں۔ جب میں خود منزل تک نہیں پہنچا، میں خود راستے کا مسافر، میں کیسے لوگوں کو کہہ سکوں تم بھٹکے ہوئے؟ اچھا، ایک چیز، دوسری چیز جو بڑی اہم ہے، جس بندے کے پاس قرآن کا علم ہو، ہدایت کی پہچان ہو، اسلام کا علم ہو، تو قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نور بھی کہا ہے، ٹھیک، قرآن روشنی ہے۔ اب جس بندے کے پاس وہ روشنی ہو، اس کی ایک ذمہ داری بن جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر قرآن روشنی ہے، ہدایت روشنی ہے، تو جہالت، گمراہی، اندھیرا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ضلالت فرمایا نا، ضلالت فرمایا، تو ضلالت اندھیرے کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر تو وہ ظلمات ہیں، اندھیرے ہیں، ٹھیک ہے، یا گمراہی ہے، گم رستے پر ہیں، رستے سے ہٹے ہوئے ہیں، گم راہ، رستے سے گم ہوا اسے گمراہ بولتے ہیں، رستے سے بھٹکا ہوا انسان ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تو میرے پاس رہنمائی ہے، یعنی تھوڑی بہت مجھے پتا ہے کہ یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے، بندے کو ایسے کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ میں ہدایت یافتہ ہو گیا ہوں، یہ نہیں میں کہہ سکتا، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ جیسے ہمیں پانی پینے کے بعد میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری پیاس پکی پکی ختم ہوگی، نہیں، مجھے 2 گھنٹے بعد پھر پیاس لگے گی، ٹھیک ہے۔ ایسے مجھے بار بار ہدایت مانگنی پڑتی ہے، کیونکہ میں اس چیز کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہوں کہ میں ہدایت یافتہ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہے، بس اب میں باقیوں کی فکر کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں خود بھی ہدایت کا اتنا ہی بھوکا ہوں جتنا کہ باقی طلبگار ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ میں یہ کہہ دوں کہ میں پچھلے سال یا 2 سال پہلے، 5 سال پہلے میں نے ہدایت مجھے مل گئی تھی، اب مجھے جو ہے نا فکر ہے باقیوں کی، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ مجھے بھی اتنی طلب ہے جتنی باقی لوگوں کو، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ ہدایت والا راستہ ہے، مثال کے طور پر آپ راستے پر آ گئے اور آپ کے پاس روشنی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ڈھونڈیں ان لوگوں کو جو ان اندھیروں میں گم ہو چکے ہیں، اپنی اس روشنی کے ذریعے، اور ان کو کھینچ کر سیدھے راستے پر لے کے آئیں۔ مثال کے طور پر طوفان آ چکا ہو، بہت زیادہ طوفان ہو، بجلی کٹ چکی ہو، اور سیلاب بھی آ رہا ہو، شہر سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہو، اور 5-6 لوگوں کے پاس، یعنی جیسے آپ موجود ہیں اس وقت کلاس کے اندر، 5-6 لوگوں کے پاس ٹارچ ہے، کیا ان کی اخلاقی ذمہ داری کیا ہوگی اس وقت؟ سوال ہے۔ دوس جو راستہ، مطلب کہ جن کو نہیں راستہ مل رہا، ان کو بھی ہم اپنی ٹارچ سے روشنی دکھا کے راستے کی طرف لے کے آئیں۔ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی مجھے نکلنا ہے، میں نکل جاؤں، میرے پاس ٹارچ ہے، میں اس گاؤں سے نکل جاؤں، اس شہر سے نکل جاؤں، مجھے پتا ہے کیسے بچانا اپنے آپ کو، میں نکل جاؤں؟ کیا یہ اخلاقی ذمہ داری ہے؟ کیا یہ صحیح طریقہ ہے؟ نہیں۔ تو مجھے پھر کیا کرنا ہوگا؟ مجھے اس ٹارچ کو لے کے ہر اس بندے کو ڈھونڈنا ہوگا، ہر اس بندے کو ڈھونڈنا ہوگا جس کے پاس وہ روشنی نہیں ہے، اس کو ڈھونڈنا ہے، اس کو روشنی دکھانی ہے،
پھر دکھا کے لا کے اس کو سیدھے راستے پہ چھوڑنا ہے، پھر میں نے واپس جانا ہے، دوسرے بندے کو ڈھونڈنا ہے، اور اس بندے کی پرواہ کرنی ہے جس کو میں نے راستے پر چھوڑا تھا، کیونکہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ٹارچ تو میرے پاس ہے، اس کو تو میں نے تو کھینچ کے لے کے آیا ہوں، کہیں وہ نیچے نہ اتر جائے، راستے سے بھٹک نہ جائے، تو میں نے اس کا بھی اتنا ہی خیال رکھنا ہے اور اس سے توجہ نہیں ہٹانی، اور ان لوگوں کو بھی ڈھونڈنا ہے جو ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں اندھیرے کے اندر۔ مسلمان ہونا اتنا آسان نہیں ہے، کہنا یہ چاہ رہا ہوں میں، ٹھیک ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے اگر ایک آیت بھی میسر سمجھ میں آ جائے تو لوگوں تک پہنچا دو، دیٹ از یور لائٹ، گیو اٹ ٹو سم باڈی۔ وائی؟ کہ جب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو آپ سے یہ سوال ہو کہ وہ کیا کیا تھا اس روشنی کا، تو آپ کہہ سکیں کہ یا اللہ میرے پاس وہ جتنا تھا، جتنا سا دیوا تھا نا، اس دیوے کے ذریعے میں نے جتنے لوگوں کو روشنی دی ہے نا، میں نے دینے کی کوشش کی ہے، میں نے اپنے تمام کے تمام تیل کو برن کر دیا لوگوں تک روشنی پہنچانے میں، اپنے پاس جتنا تیل تھا دیوے کے اندر، سمجھتے نا سب لوگ، دیوے کے اندر جتنا تیل تھا میں نے سارا جلا دیا، میرے پاس کچھ بچا ہی نہیں، اس مقصد کے لیے کہ لوگوں کو روشنی میسر آ جائے۔ سبحان اللہ۔ اس سے پہلے لوگ چربی پگلا کے اس کا دیا جلاتے تھے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد موم کا سسٹم بنا، ٹھیک ہے، پھر تیل آیا، یہ سارا کچھ جو بھی ہے، خیر، تو جو کچھ آپ کے پاس انرجی ہے اس کو سرو کر کے ان لوگوں تک روشنی پہنچا دیں جن تک آپ پہنچا سکتے ہیں، خواہ وہ ایک ہی بات۔ سر سر اس کو ہم بہت سادے طریقے سے ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں نا کہ جو پیغمبر کام کرتے رہے ہیں وہی ایک مسلم کو بھی کام کرنا ہے، میسنجر کا۔ وہ تو obviously that is what I'm trying to say، لیکن میں ایسا نہیں کہنا چاہ رہا تھا کیونکہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے، اس لیے میں اصل جو بات سمجھانا چاہ وہ اصل پین میں سمجھانا چاہتا تھا کہ ہاؤ شوڈ وی کیئر اباؤٹ ادرس، کس طرح ہمیں احساس ہونا چاہیے، کس طریقے سے ہمیں باقی لوگوں کی فکر کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، that was my point۔ تو وہ بات تو میں کہہ سکتا لیکن وہ جملہ بہت بڑا ہو جاتا ہے، دس از دا رائٹ تھنگ ٹو سے، ٹھیک ہے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے، لیکن وہ اتنا بڑا جملہ ہو جاتا ہے کہ ہم اس کو سن سن کے عادی ہو چکے ہیں، it doesn't affect us، ٹھیک ہے۔ اب اب صحیح۔ کیوں اتنا ضروری ہے، اب یہ سمجھیں کیوں اتنا ضروری ہے، اور اس کے پیچھے ثواب دیکھیں، ثواب دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کی صحت کے بارے میں مجھے کنفرم نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا العلماء من امتی کانبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے جو علماء ہیں یا علم صاحب علم لوگ ہیں، وہ ایسے ہیں جیسے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء، جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء ایسے ہیں میری امت کے علماء۔ کیوں ایسے فرمایا؟ دراصل اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ امیجن، آپ سوچیں کہ آپ کے پاس 5-6 رشتہ دار بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں آپ کے، یا آپ کے شاگرد ہیں، آپ کی سہیلیاں ہیں، تو بات کرتے کرتے آپ ویٹ کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے میں ان لوگوں کو دنیا کے مضمون سے نکالوں اور ان کے سامنے میں کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ایک آیت جو میں نے آج سیکھی ہے ان کو بتاؤں، ٹھیک ہے۔ آپ نے بڑے طریقے سے مضمون کو کھینچ کے اپنے طریقے سے کو ریورس کر کے اپنی بات لے کے وہ ساری باتیں ایک طرف، لیٹ می ٹیل یو اسٹوری، اس کے بعد آپ وہ آیت کا خلاصہ اس طریقے سے بیان کریں، پھر اس کے بعد وہ آیت پڑھیں، ٹھیک ہے، کہ ہر بندہ ششدر رہ جائے، حیران رہ جائے کہ کیا خوبصورت انداز سے آپ نے آیت کو سمجھایا ہے۔ امیجن آپ نے پتا کیا کیا ہے؟ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ذاتی عمل کو دہرایا ہے کہ جب وہ مسجد میں بیٹھ کر جب ان پر وحی نازل ہوتی تھی تو وحی کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو مخاطب کر کے وہ آیت پڑھ کے سناتے، صحابہ کرام سنتے، آپ نے وہی عمل اسی طریقے سے دہرایا ہے، فرق یہ ہے کہ آپ کے ایمان کی انتہا کا عالم یہ ہے کہ آپ پر وحی نہیں نازل ہوئی، پر آپ کا قرآن پر اتنا ہی ایمان ہے جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ہے جبرائیل پر۔ سبحان اللہ۔ تو کیا خیال ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو اسی طریقے سے دہرائیں اور اللہ کو پسند نہ آئے؟ اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ ہماری جو ذمہ داری ہے اہدنا الصراط المستقیم، جب ہمیں ہدایت کا رستے کا پتہ چل جائے، ہمیں ہدایت کی سمجھ آ جائے، ہمیں اس
خواہ وہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے میری زندگی میں یا آپ کی زندگی میں تھوڑا بہت انقلاب آیا ہو، اب اس انقلاب کو میں نے اپنے ہاتھ تک نہیں رہنے دینا، اب میں نے کوشش کرنی ہے اس آیت کو اس سے بھی بہتر طریقے سے ان لوگوں کو سمجھاؤں جن کی میں پرواہ کرتا ہوں، جن کی میں پرواہ کرتی ہوں، یہ فکر ہے مجھے، ٹھیک ہے. آئی شوڈ ڈو ایوری تھنگ ان آرڈر ٹو پروٹیکٹ پیپل اراؤنڈ می. کیوں؟ سوچیں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے آپ کے بیٹے کو جہنم میں یا آپ کی بیٹی کو جہنم میں پھینکا جائے، وہ جلیں، اور خود غرضی کا عالم یہ ہو کہ آپ جنت میں جائیں، ٹھیک ہے. نہیں، ہم تو دنیا میں ان کا دکھ نہیں دیکھ سکتے، آخرت کا تو دکھ تو ہے ہی بہت بڑا، ٹھیک ہے. یہ چیز ہے. اب ہم چلتے ہیں المستقیم پہ. ہماری کلاس کا ٹائم از پریٹی فاسٹ، بہت تیزی سے جاتا ہے، تو مجھے یہیں پہ بریک کرنی ہوگی. مستقیم از اے ریئلی امپورٹنٹ ورڈ، بہت اہم ہے، اس کو ہم کال پہ رکھتے ہیں. یہاں تک کوئی سوال؟ صحیح ہے. آپ نے اہتینا کو جب آپ سمجھا رہے تھے تو آپ نے ایک تو لسٹ سے رات مثال دی تھی نا، لی کا لفظ لگائیں تو یہ ہوتا، تو اس کے علاوہ آپ نے ایک اور مثال دیا، یا وہ کیا تھا؟ الصراط المستقیم، اہدنا الی الصراط المستقیم. اچھا. ہاں. ویسے مضمون سمجھ آیا؟ ویسے آج کوئی کمپلیکیٹڈ چیز تو نہیں تھی؟ نہیں، بس صحیح ہے. الس سے راتو اور لس سے راتو کا تھوڑا سا تھا. نہیں، آپ نے کافی کلیئر کر کے ہر چیز بتائی ہے. الحمدللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. کوئی بھی سوال ہو جزاک گروپ میں میسج کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. ٹائم تھوڑا سا اس وجہ سے چینج کرنا پڑا ہے کیونکہ میری مغرب کی نماز رہ جاتی تھی، یعنی میں لیٹ ہو جاتا تھا. تو اب الحمدللہ نماز کیچ اپ ہو جاتی ہے کیونکہ 8:15 8 پہ جماعت ہوتی ہے، یہاں پہ اذان ہوتی ہے مغرب کی. تو وہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ نماز جو ہے نا وہ تاخیر ہو رہی تھی. پہلے جب کلاس شروع کی تھی تو وہ 8:45 پہ تھی مغرب، تو آئی ہیڈ اے پلینٹی آف ٹائم. لیکن جو ہے نا ٹائم بہت تیزی سے بھاگ جاتا ہے. پر انشاءاللہ دیٹ ول بی دا بیسٹ ٹائم، 8:30 بجے میرے حساب سے، اور 6:30 بجے آپ کا ٹائم. اور کوشش کریں کہ نوٹس بنائیں، اور کوشش کریں کہ آپ آنسر کریں، تاکہ جب آپ آنسر کرتے ہیں تو آپ کو سوچنے کا موقع ملتا ہے. جب آپ جواب دیتے ہیں، اگر وہ غلط ہوتا ہے تب بھی، اور اگر صحیح ہوتا ہے تب بھی، وہ آپ کے ذہن میں نقش ہو جاتا ہے. یو نیور فورگیٹ. تو اس لیے کنورسیشن کی طریقے سے کلاس کو آگے چلائیں گے تو ہمیں زیادہ بہتر طریقے سے یاد رہے گا. اگر میں پوچھ لوں گا کسی ایک آیت کا ترجمہ، کیونکہ سورہ فاتحہ کے آخر پہ میں نے ٹیسٹ لینا ہے سب سے انشاءاللہ، ایک ایک آیت پہ بڑی تفصیل ہر بندے کو، ایوری ممبر ہیو ٹو گیو دا ایکسپلینیشن. ایک آیت پہ ایک ممبر کو پوری جتنا بھی سیکھا ہے وہ وضاحت دینی پڑے گی، کیونکہ آپ کا کام صرف سیکھنا نہیں ہے، آپ کا کام سکھانا بھی ہے، اور سکھانے کی ٹریننگ بھی اسی سیشن میں ہوگی. وی ناٹ گونا ویٹ انشاءاللہ. تو آپ کیسے سورۃ الفاتحہ کی پہلے آیت کی تفسیر کرتے ہیں، کون کرے گا؟ ایوری باڈی ہیز ٹو ٹیک اے اسٹیپ اہیڈ. خود سے ذمہ داری لیں. ہم جتنے بھی لوگ ممبر میں ریگولر ہیں، تو ہم نے یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. تو ہچکچاہٹ بھی ختم کرنی ہے، اور یہ سلیقہ بھی سیکھنا ہے کہ آپ نے وہ پیغام کیسے آگے پہنچانا ہے انشاءاللہ. آئی وڈ بی سو ہیپی کہ ہمارے اندر یہ ہیزیٹیشن بھی ختم ہو سکے، اور اس کا سبب بھی میں بنوں. ٹھیک ہے. صرف سیکھنے کا سبب نہیں بلکہ دائی بننے کا سبب بھی میں خود ہی بنوں. تو آئی وانٹ ٹیک آل ایڈوانٹیج پاسبل آئی کین. ٹھیک ہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.